दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट बार रावलपिंडी और आज हमारे मेहमान हैं जनाब मलक जवाद खालिद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं और सदर हैं हाई कोर्ट बार रावलपिंडी के। मलक साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आज आपने टाइम दिया। आज हम मलक साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ये साल कैसा रहा। एक साल के दौरान इन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस में भी हिस्सा लिया, अपने आप को बतौर कैंडिडेट भी पेश किया और इस हवाले से आप हमारी ये रहनुमाई फरमाएं मलक साहब, आपने अपने आप को बतौर कैंडिडेट पेश किया और इस इलेक्शन प्रोसेस में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, उस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएं। और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है, तो आपने सदर बनने के बाद अभी आपका जो टन्योर है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो इस साल के दौरान आपने बार और मेम्बरान बार के मसाइल को हल करने के लिए और वकला की वेलफेयर के लिए कौन कौन से काम सर अंजाम दिए हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राजा साहब, आपको भी और सामीन को भी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ ही कर दिए हैं। जो इलेक्शन प्रोसेस जिससे आपने जो ज़िक्र किया है, तकरीबन एक साल पहले मैं उससे गुज़रा हूँ। तो जो मेरे अपने तजुर्बे में जो चीज़ आई है वो ये कि ये एक ऐसा खूबसूरत अमल है कि जिसको इलेक्शन लड़ने के बाद ही इंसान को पता चलता है वो कितने खूबसूरत अमल से गुजरा है। मैं उस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ने वाला शख्स था प्रेसिडेंशियल सीट के ऊपर, कि जो 7 अज़ला के ऊपर मुश्तमिल है। यानी मैं आपको अगर ये कहूँ तो बेहतर है कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट तो है ही है जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, फिर अटक है, मियाँ वाली है, फिर इसके साथ चकवाल है और तलागंग है, जेहलम है, मरी है और ज़िला गुजरात की एक तहसील सराय आलमगीर, यानी ये 7वां ज़िले की एक तहसील हमें मिली है। यानी अगर मैं यूँ कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जिस तरह 7 अज़ला पर मुश्तमिल है, इस तरह 3 खूबसूरत डिवीज़नों पर मुश्तमिल है और मुख्तलिफ़ डिवीज़नों के जो हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे साथी दोस्त थे, बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे, उनसे अट्रैक्शन हुआ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ और बड़ा खुश हूँ कि मैंने हर जगह के ऊपर मोहब्बतें ही देखी हैं और दूसरों के लिए कुर्बानियाँ ही देखी हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल था कि जी पूरा साल हमने बार के लिए या बार के मेम्बरान के लिए क्या किया, तो राय साहब इस बारे में मैं आपको ये आगाह करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने जो मौका दिया है, ये इज़्ज़त से नवाजा था। रब करीम की ज़ात का फ़ज़ल व करम और वकला बरादरी जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेम्बरान थे, उनकी इज़्ज़त व आबरू के लिए मैंने ख़ुद और मेरे साथ मेरी वो टीम जिनके दिलों में दर्द है अपनी वकला बरादरी के लिए, उन सारों ने वो काम करने की कोशिश की है जिससे वकला के इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा हो। चाहे वो हमारे तलागंग में प्रैक्टिस करने वाली हमारी एक बच्ची थी जो जो मसाइल का शिकार थी, उसके लिए आवाज़ बुलंद की गई। इसी के साथ साथ राजा साहब, हमने अपना जो आगाज़ किया था वो चूँकि रमज़ान फ़ौरन ही शुरू हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तमाम बार एसोसिएशंस अराउंड अबाउट 24 बार एसोसिएशंस बनती हैं, उनके तमाम नुमाइंदों के साथ रमज़ानुल मुबारक में एक नशिस्त की और अफ्तार बारा किया था और वहाँ पर ये चीज़ तय पाई थी हम सारों की कि हम लोगों ने अपने वकला बरादरी के लिए काम करना है। जो काम किए गए हैं उनमें जिसको मैं सबसे ज़्यादा मुक़द्दम और सबसे अफ़ज़ल समझता हूँ, वो है अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो उसके 50 साला तकरीब थी, उसको उसी दिन हम लोगों ने इस यहाँ पर इनकाद किया हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। और मेरे ख़्याल में शायद पाकिस्तान की ये वो वाहिद बार एसोसिएशन थी जिन्होंने उस दिन इस अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोग्राम किया और मेरा दिल मुतमिन, मेरा ईमान ताज़ा और मैं ख़ुद समझता हूँ कि मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम होने का हक़ अदा किया है। फिर इसके साथ राजा साहब अगर आप देखें, जो मेरे सामीन सुनना चाह रहे हैं वो, कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इशू हमें हो गया था पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, जब कोर्ट फ़ीस और स्टैम्प ड्यूटीज़ के हवाले से होश रबा इजाफ़ा हो गया था। अगर मैं यूँ कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हज़ारों गुना ज़्यादा उन्होंने इजाफ़ा कर दिया था।
ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی سطح کے اوپر ہم نے تمام اپنے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن یعنی 7 اضلاع اور اس کی جو 24 تحصیلیں بنتی ہیں ان ساروں کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو، چاہے وہ مسلم لیگ نون یعنی حکومتی پارٹی تھی یا اپوزیشن کی پارٹی پی ٹی آئی یا دیگر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے جو بھی شخص تھے، جو ممبران تھے، پارلیمنٹیرین تھے، ان ساروں کو ہم نے مدعو کیا اور بہت بڑی اکثریت میں ان پارٹیز کے نمائندے یہاں پر آئے، موجود ہوئے، پارلیمنٹیرینز یہاں پر بیٹھے اور اب تمام بار ایسوسیشنز کے نمائندے یہاں پر موجود ہوئے، انہوں نے بات کی اور اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد ایک ریزولوشن تیار کی گئی جس میں ان پارلیمنٹیرینز نے آ کر اس کو، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جی وہی محرک بھی وہی بنے تھے اور وہ ریزولوشن ہم لوگوں نے پھر پنجاب گورنمنٹ کو بھیجی، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجی، ہم نے لا منسٹری کو بھیجی، ہم نے چیف منسٹری کو بھیجی، ہم نے پنجاب اسمبلی کو بھیجی اور الحمدللہ میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہماری اس ریزولوشن کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب اور پنجاب گورنمنٹ نے نہ صرف بھرپور طریقے سے رسپونڈ کیا بلکہ جو ہماری ریزولوشن تھی اپروکسیمیٹلی تمام کی تمام جو چیزیں ہم نے کہی تھیں اس کے مطابق ان فیسوں کو نہ صرف کم کیا گیا بلکہ بے شمار کو ختم بھی کر دیا گیا اور ہم نہ صرف ہم وکلاء نے بلکہ جو ہماری عوام ہے انہوں نے اس کا سکھ کا سانس لیا اس سے۔ پھر اس کے ساتھ راجہ صاحب پاکستان کی واحد بار ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی تھی جنہوں 26ویں آئینی ترمیم کو پیش کرنے سے پہلے، باقی احباب تو مختلف پروٹیسٹ کرنے کا ان کا ایک اپنے طریقہ کار تھا جو ان کا رائٹ ہے وہ کر رہے تھے، لیکن ہم نے ایک قانونی طریقہ اپنایا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اور جو وکلاء کی شان کے مطابق ہے، جو ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ ہم نے جنرل باڈی میں اس کو پٹ اپ کیا اور جنرل باڈی نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کیا تھا اور ہم نے وہی ساری کی ساری اٹھا کر جو ریلیونٹ فورمز جتنے تھے وہاں پر اس کو بھیجوا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے راجہ صاحب کہ ہم لوگوں نے وکلاء بے شمار پورے پاکستان میں ہی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وکلاء کنٹینیوسلی نشانہ ہیں تشدد کا بھی اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں یہ، اور بے شمار طریقے سے ان کو ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں پہلے بھی جو کاوشیں کی جا رہی تھیں، وکلاء پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر فیڈرل منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ، باقی جو اس سے ریلیونٹ لوگ تھے ان کے ساتھ مسلسل رابطے کیے، ان سے ملاقاتیں کی جس کے نتیجے میں اسپیشل کورٹس کا وجود آیا اور اس کے بائی لاز بنے اور اب اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی بھی وکیل کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو فوری طور کے اوپر اس لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے اوپر اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ پھر آیا صاحب اگر اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے اٹک بار میں اپنے 2 انتہائی قریبی دوست گنوا دیے، مرڈر ہوئے، قتل ہوئے، ملک اسرار صاحب اور ذوالفقار صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اس میں پنجاب گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کر کے کوشش کی کہ ان کے لواحقین جو ہے وہ اس کمی کو، اس درد کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی، لیکن مالی معاونت کرے اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ان کو کروڑوں روپے میں دونوں فیملیوں کو انہوں نے دیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت کم ہوتا ہے کہ تعزیتی ریفرنس ہائی کورٹ بار میں ہو، لیکن ہم لوگوں نے ان کے لیے تعزیتی ریفرنس کیے۔ پھر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے رائے صاحب، جو آپ کے اور سامعین جو میرے ساتھی جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اپنی 24 بارز میں سے اپروکسیمیٹلی 22 بارز نے جن کی طرف سے ہمیں ریکویسٹ کی گئی کہ ان کو یہ چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے ان کو مالی معاونت کی اور ملینز میں ہم لوگوں نے یہ فنڈ جو ہے وہ ان کو دیا جو ہمارے پاس پیسے آئے تھے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اور بڑا ضروری ہے آپ سے کہنا رائے صاحب، اور وہ ہے آپ اگر اس وقت دیکھ رہے ہوں تو رائٹ ہینڈ کے اوپر تو میرا وہ پرچم ہے نا کہ جس کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، تو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا اپنا کوئی پرچم نہیں تھا، تو میرے لیفٹ ہینڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے اپنے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو ایک پرچم دیا ہے، یہ جھنڈا تحفے میں دیا ہے اور جس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم قانون کے پاسدار ہیں اور امن کے داہی بھی ہیں۔ پھر آیا صاحب اس کے ساتھ اگر آپ ایک چیز اور آبزرو کیجئے گا کہ ہمیشہ بڑے ہی برے طریقے کے ساتھ
نظر انداز کیا جاتا ہے ہمارے ملازمین کو۔ اس مرتبہ ہم نے اپنے ملازمین کے لیے اس مشکل حالات میں جو ہمارے گزر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے، تو ان کے پے جو ان کی تنخواہیں وغیرہ تھیں، جو ان میں اضافہ فرمایا، اور ہمارا اپنا جو یونیفارم تھا جو ان ملازمین کے لیے ہے وہ بہت ہی خستہ حالت میں تھے، وہ کیا، اور پھر ان کی مالی امداد اور معاونت بھی کی جاتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سفید پوش وکلا ہے وہ جو نامساعد حالات کا شکار ہیں، اسپیشلی معاشی لحاظ سے جو تھے، ان کے اور ان کی فیملی کو اس حوالے سے ہم نے ان کی پروٹیکشن کرتے رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ہماری لیڈیز۔ ہم نے اپنی لیڈیز کے لیے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں لیڈیز بار کو پراپرلی آپریشنل کیا، ان کے فرنیچر، ان کی رینوویشن وہ ساری مکمل کی۔ اور صرف یہی نہیں، راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار میں جو ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں بار بنا کر دی تھی اپنی لیڈیز بار کے لیے، وہاں پہ فرنیچر وغیرہ نہیں تھا، یہ چیزیں نہیں تھی، لہٰذا وہاں پہ ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں وہاں پر بیٹھ نہیں پاتی تھیں۔ ہم نے وہاں پر نہ صرف وہاں پہ فرنیچر دیا، اس کو پراپرلی رینوویٹ کر کے الحمدللہ اپنی اس لیڈیز بار کو بنایا۔ اور ایک چیز اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ہمارے نیشنل لائرز کرکٹ کونسل ہے، اس کے تحت وہ ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا بنگلہ دیش میں، جو ایشیا کے تمام ممالک کے جو ٹیمیں وہاں پر گئی تھیں کھیلنے کے لیے، اور پاکستان وہاں پہ فاتح ہونے کی حیثیت سے آیا تھا۔ اور ہماری بار وہ پہلی بار ہے کہ جنہوں نے ان کو یہاں پر ویلکم کیا، ان کے آنر میں پروگرام کیا اور ان کو عزت و آبرو سے نوازا، جس میں صرف ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کی تمام 24 بارز جو ان سی تھیں، ان کے نمائندگان جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، اور یہ کیا۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں، ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی وہ ہے ہمارے وکلا کے لیے، وکلا کے منشی صاحبان کے لیے، جوڈیشل آفیسرز اور کورٹ آفیشلز کے لیے، وہ ہے صحت کے مسائل۔ 2010 میں ایک ہاسپٹل کا آغاز کیا گیا تھا، اور 2024 میں جب ہم یہاں پر آئے تو وہ 5 سٹوری بلڈنگ کھڑی تھی، اور وہ سٹرکچر کے صورت میں کھڑی تھی۔ ابھی اس کے اوپر رینوویشن کا کام گراؤنڈ فلور پہ شروع ہوا تھا، اس کی 4 دیواری کو مکمل کروایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے گراؤنڈ فلور کو او پی ڈی کی صورت میں مکمل کیا گیا۔ 82-85% کام ہم لوگوں نے کیا، اور پھر 6 نومبر 2024 کو ہم نے پرائیویٹ ایک ادارے کے ساتھ وکلا کی اور اپنے باقی ساتھیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ایگزیکٹو باڈی کی اکثریتی فیصلے کی روشنی میں ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا، جس میں ہمارے ٹرسٹی وکلا جو ایک ٹرسٹ کے وکلا تھے ان کی مشاورت کے ساتھ یہ کیا گیا، اور ہم لوگوں نے الحمدللہ 6 نومبر سے لے کر اب تک، اگر اب آپ وہاں پہ جا کر دیکھیں گے تو آپ کی او پی ڈی آپریشنل ہے اس وقت، اور اس او پی ڈی کے آپریشنل ہونے کے صرف یہ مراد نہیں وہاں پہ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کلینک کی صورت میں چل رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کو اسپیشلسٹ ملیں گے، اس وقت آپ کے وہاں پہ 8 اسپیشلسٹ اور ایک میڈیکل آفیسر، یعنی 9 افراد آپ کو ڈاکٹرز کی صورت میں وہاں پہ ملیں گے۔ پیتھولوجی وہاں پہ شروع ہو چکا ہوا ہے، ڈینٹسٹری وہاں پہ شروع ہوا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آئی اسپیشلسٹ بیٹھ رہے ہیں، پھر ریڈیولوجی نیچے آ گیا، ایمرجنسی ہم لوگوں نے تیار کر دی ہوئی ہے، وہاں پر یہ ایمرجنسی تیار ہوئی ہے، اور اپروکسیمیٹلی میرے خیال میں کوئی 17 یا 18 بیڈز کی وہ ایمرجنسی ہے۔ اور جو اس وقت سی ٹی اسکین جو ہمارے لیے لیا گیا ہوا ہے اس ہاسپٹل کی، وہ 128 سلائس کا ہے، اور پنڈی میں شاید یہ دوسرا سی ٹی اسکین ہوگا جو ہے گا۔ اسی طرح بہت ایڈوانس آپ ایکس رے مشینیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، الٹرا ساؤنڈ آیا ہوا ہے۔ یعنی المختصر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ہم ایک ایسے ہاسپٹل میں کو لے کے جا رہے ہیں جو کہ ابھی جو ہم لوگوں نے جب شروع کرنا چاہتے تھے تو 100 بیڈز کا تھا، اب وہ 200 بیڈز کا ہوگا، اور اس بابت اب ہمارا فرسٹ فلور یعنی تیسرا فلور اپروکسیمیٹلی کوئی 40% سے ابو وہ تیار ہو گیا، یعنی اس کی 4 اندر کمرے وغیرہ 3 جس میں آپریشن تھیٹر بن رہے ہیں، وہ نیچے چونکہ ہم نے مائنورٹی بنایا ہوا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اوپر 3 آپریشن تھیٹر اس کے تیار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایگزیکٹو روم جو پلاٹینیم ہے وہ تیاری کے مراحل میں سے گزر رہا ہے۔
اسی طریقے سے ہمارا پرائیویٹ رومز جو سے وہ چل رہا ہے، اور یقینی طور کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ تمام کے تمام گائنی کا پورا جو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے جو یہاں پہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے، رمضان کے فوراً بعد وہ آپریشنل ہو جائے گا، ہمیں یقین ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور ایک چیز جو آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں کہ ہم لوگوں کو جو اس میں ڈسکاؤنٹ مل رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یوں میں اگر یہ کہوں کہ آپ جس وقت انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے میڈیکل آفیسر کے پاس جاتے ہیں آپ اور آپ کے فیملی کے ممبرز، تو 100 روپیہ اس کی فیس ہے۔ آپ کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، فل پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، تو اس کی کنسلٹنسی فیس 1000 روپیہ ہے فرسٹ ٹائم، اور پھر اس کے بعد 750 روپیہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ پیتھولوجی میں جاتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ پیتھولوجی میں اگر کسی جگہ کے اوپر 1000 روپے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہمیں وہی ٹیسٹ اس لیبارٹری سے 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر اگر مل رہا ہے تو وہ 700 ہوتا ہے، لیکن وہی ٹیسٹ اس وقت ہم اپنے اس لائرز ہاسپٹل میں کروائیں گے تو وہ 441 روپے کا ہوگا۔ یعنی اسی طرح سرجریز میں بے شمار قسم کے ڈسکاؤنٹ ہیں، اور جیسے میں نے ایگزیکٹو روم کہا، جس میں اس ایگزیکٹو روم میں آپ کے پاس ڈائننگ ٹیبل موجود ہے وتھ 4 چیئرز، صوفہ سیٹ موجود ہے، LED بڑی والی موجود ہے، فریج ہے، AC ہے، بیڈز ہے، صوفہ سیٹس پڑے ہوئے ہیں، ہمیں وہ 10,000 روپے میں ملے گا۔ اسی طریقے سے جو پرائیویٹ روم ہے وہ ہمیں اراؤنڈ اباؤٹ 6000 سے کم قیمت میں مل رہا ہے۔ جنرل وارڈ ہماری فری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ جو یہ ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت بیان کرنا ضروری نہیں ہے، انشاءاللہ تب پھر کبھی موقع ملا تو ضرور بیان کریں گے۔ مزید میں آگاہ کرنا چاہوں گا آپ کو کہ جو ہمارے علی عمران صاحب تھے جنہوں نے اس OPD کو بنانے میں، اس کی رینوویشن میں، اس کی کنسٹرکشن میں، پلس اس کے ساتھ 4 دیواری وغیرہ میں جو کام کیا تھا، ان کا کوئی راؤنڈ اباؤٹ 74 لاکھ روپیز کے قریب پینڈنگ تھے جو بار ایسوسیشن نے ان کو پے کرنا تھا۔ ان کے ساتھ سیکریٹری صاحب ہمارے شبیر احمد مرزا صاحب نے اور ہماری اسما عباسی صاحبہ نے کنٹینیوسلی ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتے رہے، پھر ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی رہی، جس پر جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا، یعنی جو پیسہ انہوں نے لگایا تھا راؤنڈ اباؤٹ 3 ملین روپیز جو بقایا تھا، پہلے جو دیے گئے ہوئے ہیں دیٹس اے ڈفرنٹ، لیکن اس 74 لاکھ روپیز میں سے 30 لاکھ روپیہ ان نے جو خود لگایا تھا وہ انہوں نے ہم نے ان کو دیا، اور وہ انہوں نے ہم سے لیا ہے، جبکہ باقی راؤنڈ اباؤٹ 44 لاکھ روپیز کے قریب جو پیسے تھے وہ سارے کے سارے، یعنی اپنا پورے کا پورا پروفٹ پہلے کا بھی، جو ہم سے پہلی باڈی گزری تھی تنویر اقبال صاحب والی، اس کے بھی، اور جو ہم لوگوں کا دور میں جو کام کیا گیا ہے اس میں جو ان کا پروفٹ بنتا تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے چھوڑا، اور وہ انہوں نے ہمارے لائرز ہاسپٹل یعنی بار ایسوسیشن کو دے دیا۔ ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اس بارے میں۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز جو اور آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ بڑا ضروری ہے آپ کو اس چیز میں آگاہ کرنا، کہ پاکستان میں اب نیا ایک ٹرینڈ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز شروع ہو جائے گا، اور وہ ہے وکلا کا بھی اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر آنا۔ یعنی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے وکلا.com کے ساتھ ایک MOU سائن کیا، اور اس MOU کی صورت میں اس وقت ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کی لائبریری بن چکی ہوئی ہے، ان کی ڈائریکٹری بن چکی ہوئی ہے، ووٹنگ کا سارا پروسیس اب جو ہے وہ اسی طریقے سے بایو میٹرک ہو چکا ہوا ہے۔ پھر یہ جو ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ ہمیں فری آف کاسٹ، یہ تمام چیزیں وکلا.com سے یہ ہمیں فری آف کاسٹ ملی ہیں، اور پورے 1 سال کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جس میں ہم لوگ PLD کو، PLJ کو، اسٹیچیوٹس کو صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک کے جو لا جرنلز ہیں یا ان کی اسٹیچیوٹ کی بکس ہیں وہ ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چیٹ GPT سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ای پروفائلنگ کی وجہ سے اس وقت ہمارے وکلا پوری دنیا کے ساتھ منسلک ہو چکے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہم پر بڑا کرم ہوا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ پھر ہمارے اسی دور میں ایک چیز اور بڑی اچھی ہوئی، وہ یہ کہ ہم نے جو چیمبر آف کامرس ہے ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن کنٹینیوسلی چلتی رہی، اور وہ الحمدللہ اب ہم اس چیز کے اوپر ایگری ہو چکے ہیں، وہ بھی اور ہم بھی،
کہ ہم ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے جب بھی ان کو ضرورت ہماری پڑے گی، اور ان کی جتنی بھی لا فرمز ہیں، جو ان کی کمپنیز ہیں، وہ ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو وہ اپنی لا فرم میں لے کر بینگ کنسلٹنٹ اپنے لے کر جائیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، اور اسی طریقے سے ان کی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ ہمارے لائرز کریں گے۔ پھر ہمارے راولپنڈی میں راولپنڈی جم خانہ ہے، یہ ہمارا اب ان کے ساتھ جو چیز طے ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بھی پریزیڈنٹ اب ہوگا وہ ان کا ایکس افیشو ممبر ہوا کرے گا، یعنی اس وقت ان کی 2.5 ملین کے قریب ان کی فیس ہے، ویسے تو آج کل بند ہے، جب دوبارہ کھولیں گے تو وہ اتنی ہے، اور اس سے شاید زیادہ ہی آپ کرنا وہ چاہیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ان کی یہ چیز طے ہوئی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے 50% ہمارے ممبر ان کے ممبر بنیں گے۔ میری اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اور آپ لوگوں کو اپنے ساتھیوں تک پہنچانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف لا کالجز کے ساتھ اپنے بچوں کو سبلنگز کے حوالے سے ان کے بچوں کو ہم نے ان کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں، جس میں چاہے وہ ڈالرز میں فیسیں ہیں اور چاہے وہ روپیز میں فیسیں ہیں، بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہمیں وہ مل رہا ہے اور وہ ہمیں دیں گے۔ ہاں، یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہتا چلا جاؤں کہ جن کے ساتھ ہمارا یعنی راول جو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، جن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا، یعنی راول جنرل ڈینٹل ہاسپٹل، وہ چونکہ ایک میڈیکل کالج بھی ہے، وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ میڈیکل کالج، ڈینٹل کالج، بی فارمیسی، ڈی فارمیسی، فزیو، نرسنگ، یہ سب کچھ کرا رہے ہیں۔ تو جو بھی ہمارا بچہ وہاں پہ داخل ہوگا، جب وہاں پہ جائے گا تو اس کو ایک بڑی اچھی اماؤنٹ وہ ڈسکاؤنٹ کی صورت میں ملے گی۔ پھر میں اس کے ساتھ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا چلا جاؤں کہ ہم نے پاکستان میں لیگل ڈبیٹ ایک رکھوائی تھی اپنے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، جس میں اپروکسیمیٹلی تمام ملک سے وکلا اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ آئے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر اپنے جوہر دکھائے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے اس ملک کے نوجوانوں کی وجہ سے، میرے نوجوانوں کی وجہ سے میرے ملک کا مستقبل بڑا روشن ہے، الحمدللہ۔ پھر ہم نے وکلا کی جو ایکسٹرا کریکولری ایکٹیویٹیز تھیں، ہم نے اس میں ان کی بھرپور معاونت کی ہے اور اس میں خود شرکت بھی کی ہے، اپنے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی رینوویشن، ہالوں کی رینوویشن وغیرہ بھی کی ہے، باقی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ ہوگی۔